का दिल खून से लबरेज होगा। वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अब देखें पर्दा गैब से क्या ज़हूर पजीर होता है। अलगर्ज जब दूसरे दिन का सूरज तुलू हुआ तो शेख जनान अपने यार के कूचे में खिलवत नशी हो गए। उसकी गली के कुत्तों से दिल बहलाने लगे। अपने महबूब के रास्ते की खाक पर अब एतकाफ में बैठ गए। उनका चांद जैसा चेहरा बाल की तरह सुकड़ कर स्याह हो गया। वो तकरीबन 1 माह तक रात दिन उसके कूचे में, उसकी गली में ही खिलवत नशी रहे और महबूब के चेहरे के सूरज को देखने के लिए तरस गए। और आखिरकार वो महबूब की जुदाई में बीमार हो गए। उसके बावजूद उसके आस्ताने से चिमटे रहे, उसके आस्ताने से सर ना उठाया। उस महबूब की गली की खाक और उनका बिस्तर था, उसके दरवाजे की चौखट उनका तकिया था। चूँकि वो महबूब की गली से जाने का नाम नहीं लेते थे, उस ईसाई लड़की को भी उनके आशिक होने का इल्म हो गया। तहम वो अनजान बनकर उनके पास आई। उन्हें कहा, ए बुढ़े, तुम क्यों बेकरार और परेशान रहते हो? तुम शराब पीने वालों की गली में क्यों मस्त फिरते हो और जाहिद आबिद होने के बावजूद ईसाइयों की गली में क्यों चक्कर लगाते हो? अगर तुम मेरी जुल्फ़ों के जाल में फंस गए हो तो उसका अंजाम दीवानगी ही होगा। शेख ने उसे जवाब दिया, जब तूने मुझे ज़बूं हालत में देखा है तो लामहला तूने ही मेरा दिल चुराया है। इसलिए या तो मुझे दिल वापस कर दो या मेरी बन जाओ। मेरी आजिज़ी को देखो, ज़्यादा गुरूर ना करो, नाज अंदाज को छोड़ो और मुझ आजिज़ बूढ़े ज़ईफ़ आदमी की तरफ देखो। ए महबूबा, जब मेरा इश्क सतई और सरसरी इश्क नहीं है तो फिर या मेरा सर मेरे तन से अलग कर दो या मेरी बन जाओ। अगर हुक्म दे तो मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, अगर तेरी मर्ज़ी हो तो फिर मैं अपने लबों से मुझे दोबारा ज़िंदा कर सकती है। ए महबूबा, तेरे लबों और तेरी जुल्फ़ों के साथ ही मेरा नफ़ा नुकसान वाबस्ता है। तेरा चेहरा, तेरी गली में मेरा मकसद हयात है। तुम अपनी जुल्फ़ों के खम में मुझे जकड़ और मस्त आँखों से मुझे मदहोश ना करो। तेरी वजह से ही मेरा दिल आग की तरह गर्म है, मेरी आँखें बादल की तरह अक्शबार हैं। मैं तेरी वजह से ही बेकस बेयार बेसब्र बन चुका हूँ। ए मेरी जान, मैंने तेरे बगैर सारे जहान को बेच दिया, यानी सारे जहान को छोड़ चुका हूँ। मैंने अपनी जेब को तेरे इश्क से सी दिया है, यानी तेरे इश्क को दिल की जब हूँ मैं डाल दिया है, जेब को ऊपर से सी दिया है। मैं अपनी आंखों से बारिश की तरह आंसू टपका रहा हूँ, क्योंकि तेरे बगैर मैं अपनी आंखों से यही तवक्को रखता हूँ। आंखों की वजह से दिल में मातम कर रहा हूँ। तेरा चेहरा तो मेरी आंखों ने देखा है, मगर तेरे गम में मेरा दिल क्यों फंस गया है? जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है वो किसने नहीं देखा, और जो कुछ दिल के हाथों में मुसीबत देखनी पड़ी है वो कभी नहीं देखी। वो किसने देखी? मुझे अपने दिल से खून दिल के बगैर कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं कब तक दिल का खून पीता रहूँगा, जबकि अब मुझ में दिल अब मज़ीद मस्कन की जान तकलीफ़ में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मेरी खुशी को लाते ना मारो, तेरी इंतज़ार में एक ज़माना बीत चुका है। अगर कभी विसल नसीब हो जाए तो मेरी भी ज़िंदगी संवर जाएगी। मैं रात को तुझे देखने के लिए घात लगा कर बैठता हूँ, तेरे कूचे में तेरी खातिर मैं अपनी जान की बाजी लगाता हूँ। मैं अपना चेहरा तेरे दरवाज़े की खाक पे रख कर जान दे देता हूँ। अपनी जान मिट्टी के भाव में सस्ती दे रहा हूँ। मैं कब तक तेरे दरवाज़े पर रोता रहूँगा? मेहरबानी करके अब दरवाज़ा खोल दे और एक लहज़ के लिए मुझे अपने साथ खिलवत नशीन में बैठा। तो सूरज है, मैं किस तरह तुझसे दूर रह सकता हूँ? मैं तेरा साया हूँ, तेरे बगैर कैसे सब्र करूँ?
میں اگرچہ اس طرح پریشانی میں سائے کی طرح بن گیا ہوں تاہم تیری کھڑکی سے سورج کی طرح چمکنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے سرگشتہ پریشان کے پاس آ جاؤ تو میں خوشی سے ساتوں آسمان کو اپنے پروں کے نیچے سمجھوں گا۔ میں جلی ہوئی جان تو کے ساتھ جلا ہوا ہوں تو میں خوشی سے ساتوں آسمان کو اپنے پروں کے نیچے رکھوں گا اور تمہیں اپنے ساتھ دیکھ کر میں جھومتا رہوں گا۔ سارے جہان کو آگ لگا دی ہے تیرے عشق نے، تیرے عشق کی وجہ میرے پاؤں کیچڑ میں پھنس چکے ہیں۔ تیرے شوق میں میرا ہاتھ دل پر ہی رہتا ہے، تیرے چہرے کو دیکھنے کے شوق میں میری جان میرے بدن سے نکل چکی ہے۔ کب تک تو میرے پاس رہنے کے باوجود مجھ سے پوشیدہ رہے گی؟ لڑکی نے اسے کہا، اے زمانے کے گھونچے، اپنی موت کے لیے مشک کافور کفن تیار کرو اور عاشقانہ باتیں کرنے سے شرم کرو۔ جب تیری عمر کا پیمانہ لبریز ہونے کو ہے تو اب میرے ساتھ رہنے کی باتیں نہ کرو۔ اب تم بوڑھے ہو چکے ہو، اس لیے عشق بازی کو چھوڑو۔ اس وقت میرے ساتھ عشق کرنے کے بجائے تمہیں اپنے کفن کی فکر کرنی چاہیے۔ اب تم بڑھاپے کی وجہ سے ایک روٹی کے لیے محتاج ہو، لہٰذا اب عشق بازی نہ فرماؤ اور تمہاری جوانی گزر گئی۔ اب تم مجھے کیسے اپنی ملکہ بنا سکتے ہو؟ تمہارا پیٹ بھر چکا، روٹی کھانے کا خیال چھوڑ دو۔ شیخ زنان نے اسے کہا، اے پیاری، اگر تو اور بھی مجھے ہزاروں تانوں دے پھر بھی میں تجھے تیرے عشق کے سوا اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ عشق کے لیے جو ان جوان اور بوڑھے کی کوئی شرط نہیں، عشق تو چاہتا ہے کہ کوئی چیز کسی بھی حال میں ہو۔ جس دل پر بھی عشق حملہ کر دیتا ہے وہ اپنی تاثیر دکھاتا ہے۔ لڑکی نے کہا، تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر مذہب اسلام چھوڑ دو، کیونکہ جو اپنے یار کا ہم رنگ یعنی ہم مذہب نہیں ہوتا اس کا عشق محض معاشی ہوتا ہے۔ شیخ سنان نے اسے کہا، تم جو کچھ کہو گے میں وہی کروں گی، جو بھی فرمائے گی میں اسی پر عمل کروں گا۔ اے چاندی کی جسم والی محبوبہ، میں تیرا غلام بن چکا ہوں، اب اپنی زلفوں کا حلقہ میرے کان میں ڈال دے۔ لڑکی نے کہا، اگر تم جوان مرد ہو تو تمہیں 4 کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے بت کو سجدہ کرو، دوسرا قرآن کو جلا دو، تیسرا شراب پیو، چوتھا مذہب اسلام کو ترک کر دو۔ شیخ سنان نے کہا کہ میں شراب تو پی لوں گا لیکن باقی 3 کام نہیں کر سکتا۔ آپ کے حسن و جمال کی خاطر شراب پی سکتا ہوں مگر دوسرے 3 کام نہیں کر سکتا۔ لڑکی نے کہا، اچھا تو پھر اٹھو، میرے ساتھ آؤ اور شراب پیو۔ جب تم شراب پی لو گے تو میرے عشق میں مست ہو جاؤ گے۔ چنانچہ عیسائی لوگوں شیخ سنان کو بت خانے میں لے کر گئے اور شیخ کے تمام مرید آؤ فغاں کرنے لگے۔ وہاں جا کر شیخ نے دیکھا کہ عیسائیوں کی مجلس سجی ہوئی ہے اور میزبان لڑکی کا حسن پورے عروج پر ہے۔ چنانچہ عشق کی آگ نے شیخ کی ولایت کو جلا ڈالا۔ عیسائی لڑکی کی زلف اپنا کام کر گئی۔ شیخ میں اب وہ ذرا بھر عقل نہ رہی تھی، نہ ہی اسے کچھ ہوش تھی۔ بس شیخ نے وہاں جا کر ایک سرد بھری اور اپنے یار کے ہاتھوں سے شراب کا پیالہ لے کر گناگت پی لیا اور اس طرح اپنی مسلمانی پر پانی پھیر دیا۔ جب شراب اور یار کا عشق ایک جگہ جمع ہو گئے تو اس معشوق کا عشق شیخ کے دل میں پہلے سے ہزاروں گنا اور بڑھ گیا۔ جب شیخ نے ایک طرف شراب کو دیکھا اور دوسری طرف اپنی محبوبہ کے چمکدار ہنستے ہوئے دانتوں کو دیکھا تو اس نے یوں محسوس کیا کہ جوہرات گویا ڈبے میں پوشیدہ ہیں۔ عشق کی آگ اس کے دل میں بھڑک اٹھی اور خون کا سیلاب اس کی پلکوں کی طرف امڈ آیا۔ اس نے شراب کا ایک پیالہ لے کر
چڑھا لیا، گویا اس نے محبوبہ کی زلفوں کا حلقہ اپنے کان میں ڈال لیا، یعنی وہ اس کا غلام بن گیا۔ شیخ صاحب کو 100 کے قریب دینی کتابیں یاد تھیں اور بہت سے اساتذہ سے قرآن بھی حفظ کیا ہوا تھا، مگر جو ہی شراب پیالہ میں سے اس کی ناف پہنچی تو اس کے تمام دعوے ختم ہو گئے، صرف لاف ہی لاف باقی رہ گئی۔ جو کچھ اسے یاد تھا سب بھول گیا۔ جب شراب نے اپنا کام دکھایا تو عقل ہوا بن کر اڑ گئی۔ تمام اسرار باطنیہ کی لذت جو اسے پہلے حاصل تھی اس کے دل کی تلخی سے مٹ گئی۔ اب اس کے دل پر صرف اپنے دلبر کا عشق ہی عشق ہو گیا تھا، اس کے علاوہ سب کچھ صاف ہو گیا۔ جب شیخ پر پوری طرح بدمست ہو گیا تو عشق بھی پورے زور و شور کے ساتھ چڑھایا۔ اس کا دل عشق کی مستی سے اس طرح جوش میں آ گیا جس طرح دریا جوش میں آ جاتا ہے لہروں کے ساتھ۔ ایک طرف اسے اپنا محبوب نظر آیا اور دوسری طرف شراب اس کے ہاتھ میں تھی۔ بدمست دل کے قابو میں نہیں رہا۔ شراب پینے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ محبوب کی گردن میں ڈالے۔ اس پر لڑکی نے کہا کہ تم عشق میں جوان مرد نہیں ہو، عشق میں صرف دعوے ہی دعوے کرتے ہو، کوئی کام نہیں دکھاتے۔ عشق اور خیریت دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، بلکہ صرف کفر ہی عشق کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ اگر تم نے عشق کے میدان میں قدم رکھا ہے تو پھر میری گھمدہ زلفوں والا مذہب بھی اختیار کرو، یعنی میری طرح عیسائی بن جاؤ، میری زلفوں کی طرح کفر میں قدم رکھو، کیونکہ عشق کرنا کوئی سرسری سطحی کاروبار نہیں ہوتا۔ اگر میرے مذہب میں ہم آہنگ ہو جاؤ یعنی عیسائی بن جاؤ تو پھر تم میری گردن میں ہاتھ ڈال سکتے ہو۔ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ لو اپنا حصہ اور یہ لو اپنی چادر اور اٹھو اپنی راہ لو۔ شیخ چونکہ عشق میں ازکار رفتہ ہو چکا تھا اس لیے اپنے دل کو غفلت سے تقدیر کے تابع کر چکا تھا۔ شیخ کی سابقہ حالت کچھ اور تھی، اس میں ذرا بھر اپنی ہستی کا غرور نہ تھا، مگر اب جب کہ وہ عاشق بن گیا اور مست بھی ہو گیا تو وہ اپنے روح اور عقل سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اسے اپنے آپ کی کوئی ہوش نہ رہی اور وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ گیا۔ اب اسے کسی بات کا خدشہ نہ تھا، بے دھڑک عیسائی بن گیا۔ شراب چونکہ بہت پرانی تھی اس لیے وہ اپنا کام کر گئی۔ شیخ صاحب پرکار کی طرح سرگشتہ پریشان ہو کر رہ گیا۔ ایک طرف پرانی شراب تھی، دوسری طرف عشق جوان تھا، تیسرے محبوب سامنے تھا۔ بھلا ان حالت میں صبر کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ بوڑھا شیخ بری طرح پریشان حال ہو چکا تھا۔ شراب کے نشے میں اس کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ جب عاشقی اور شراب کی مستی اکٹھے ہو جائیں تو پھر سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ شیخ نے کہا، اے محبوبہ، میں اب بالکل بے جان ہو چکا ہوں، آخر تو مجھ بے دل سے اب اور کیا چاہتی ہے؟ بتاتا تو صحیح۔ اگرچہ میں نے ہوش کی حالت میں بت پرستی اختیار نہیں کی تھی مگر اب میں مست ہو چکا ہوں، اس لیے تیرے سامنے اس بت کو بھی سجدہ کر دیا۔ اگر تم یہ کام کر دکھاؤ تو پھر تم میرے ہو اور میرے ساتھ میٹھی نیند کے مزے لینا، پھر تم میرے لائق ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے تم کچے اور خام تھے، اب جب تم پختہ ہو گئے تو مزے کی زندگی بسر کرو۔ السلام۔ جب عیسائیوں کو پتہ چلا کہ شیخ سنان نے ہمارا مذہب اپنا لیا ہے یعنی عیسائی بن گیا ہے تو وہ اسے اپنے بت میں لے گئے اور اسے کہا کہ یہ زنار باندھ لو۔ چنانچہ شیخ نے زنار باندھ لیا اور اپنے جبے کو آگ میں پھینک دیا۔ پھر وہ مذہب اسلام سے برگزشتہ ہو گیا، اسے کعبے کا کچھ خیال نہ رہا، نہ ہی اپنی سابقہ ولایت کو دھیان میں رکھا۔ چنانچہ سال تک ایک درست عقیدہ والا پختہ مومن عشق کے ہاتھوں ایک ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس پر شیخ نے کہا کہ عشق کے ہاتھوں مجھ
درویش کو ذلیل ہونا پڑا ہے اور عیسائی لڑکی کا عشق اپنا کام کر گیا۔ بہرحال اے محبوبہ، تو جو مجھے اپنے حکم دے گی میں اس پر عمل کروں گا، جو کچھ اگر میں اس سے بھی بدتر کام کا حکم دے گی تو اس پر بھی میں عمل کروں گا۔ جب تک میں ہوش میں تھا میں نے بت پرستی نہیں کی، مگر اب جب میں شراب پی کر مست ہو گیا ہوں تو میں نے بت پرستی بھی کی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شراب کی وجہ سے دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اسی لیے شراب کا نام ام الخبائث رکھا گیا ہے، یعنی یہ تمام گناہوں کی ماں ہے۔ شیخ نے مزید کہا، اے محبوبہ، اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ جو کچھ تو نے کہا میں نے اسے پورا کیا، اب بتاؤ کون سی چیز رہ گئی ہے؟ اس عشق کی وجہ سے میں شراب پی چکا ہوں، پھر بت کی پرستش بھی کر چکا ہوں۔ خدا کرے جو کچھ مجھے عشق کی وجہ سے دیکھنا پڑا ہے اسے کوئی نہ دیکھے۔ میری طرح عشق کی وجہ اور کوئی بھی دیوانہ نہیں ہوا ہوگا، میری طرح عشق کے ہاتھوں کوئی بوڑھا آدمی اس قدر ذلیل اور رسوا نہیں ہو۔ 50 سال کے لگ بھگ میرے دل میں اسرار باطنیہ کا دریا موجزن رہا۔ عشق کا ایک ذرہ آیا اور سب کچھ میرے دل سے دھو ڈالا۔ عشق نے اس سے بھی زیادہ کیا اور زیادہ کرتا رہا۔ یہ عشق ہی ہے جس نے تسبیح کو زنار میں تبدیل کر دیا اور کرتا ہے۔ عقل میں پختہ کار آدمی کا ابجد خواں ہوتا ہے، غیب کے رازوں کو جاننے والا عشق میں آ کر سرگرداں ہو جاتا ہے۔ یہ تو ابھی ہم پر تھوڑی سی مصیبت آئی ہے، پتہ نہیں ابھی اور کیا کیا مصیبت آئے گی۔ اسی پر ایک غالب کا شعر ہے، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اے پیارے، چونکہ تیرا وصال ہی اصل مسئلہ ہے، اسی لیے میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ تیرے وصال کی امید پر ہی کیا۔ تیرا وصال چاہتا ہوں، تجھ سے ملاقات چاہتا ہوں، تیری دوستی کا خواہاں ہوں، آخر کب تک تو مجھے اپنی جدائی میں جلاتی رہے گی؟ اس لڑکی نے کہا، بوڑھے عاشق، میری حق میں مہر تو بہت زیادہ ہے، تو بالکل فقیر ہے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں، جبکہ مجھے حق مہر میں کافی سونا چاندی چاہیے۔ تمہارا رنگ جو عشق میں سونے کی طرح پیلا پڑ چکا ہے، بھلا حق مہر کی رقم ادا کیے بغیر تیرا کام کس طرح بن سکتا ہے، جبکہ تیرے پاس تھوڑی کوڑی بھی نہیں ہے؟ تم اپنی راہ لو اور جاؤ، اے بڈھے، کھانے پینے کا خرچہ مجھ سے لو اور میری جان چھوڑو، یعنی چلے جاؤ۔ سورج کی طرح اکیلے چلتے بنو، مردوں کی طرح صبر کرو اور مرد بنو۔ شیخ نے کہا، اے سیر و قدر والی، چاندی کے پہلوؤں والی محبوبہ، تمہیں اپنے وعدے پر پکا رہنا چاہیے۔ تیرے عشق میں جو کچھ میرے ساتھ ہوتا تھا وہ ہو گیا، کفر اسلام یا نفع نقصان سے جو میں نے پانا تھا پا لیا۔ آخر تو اپنے انتظار میں کب تک مجھے برقرار رکھے گی؟ تو نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، یہ شرطیں پوری کرو، میں نے بھی وہ شرطیں پوری کر دی، لہٰذا تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ میرے تمام مرید مجھ سے بدظن ہو گئے ہیں اور میرے دشمن بن کر میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ تیری حالت یہ ہے اور میری حالت یہ ہے، جبکہ میں نے ہونا تو یہی چاہیے کہ تو اپنے عاشق پر رحم کرے اور مجھ پہ ترس کھائے۔ اب میرے دل میں دل ہے نہ جاں ہے، تو ہی تو بتا میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ محبوبہ، اگر تیرے ساتھ مجھے دوزخ میں جانا پڑے تو یہ بھی مجھے پسند ہے، بجائے اس کے کہ میں تیرے بغیر بہشت میں جاؤں۔ آخر کار جب شیخ سنان نے اس طرح کی باتیں کہیں تو اس محبوبہ کا دل بھی شیخ کے درد و غم سے بھر آیا۔ وہ رونے لگی، اے میرے عاشق ناتمام، میری حق مہریہ یہ ہے کہ تم سال تک میرے سور چراؤ، جب سال گزر جائے تو تم مجھ سے شادی کر لو گے اور ہم دونوں دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ شیخ نے اپنے محبوبہ کے حکم کو آمنا صدقہ کہا، اور کیونکہ محبوبہ کے حکم سرتابی نہیں کی جا سکتی، الغرض
شیخ سنان جو کعبہ کے بزرگ تھے وہ بہت بڑے پیر بھی تھے، 1 سال تک سور چرانے کی شرط کو مان گئے، اور دراصل ہر آدمی کے وجود میں سینکڑوں سور خواہشات نفسانی ہوتے ہیں، اس لیے یا تو سور کو مارنا چاہیے یا زنار باندھ لینی چاہیے۔ تم سمجھتے ہو اس قسم کی خطرات سے صرف شیخ سنان کو واسطہ پڑتا ہے، بس حالانکہ ہر ایک آدمی کو جب وہ سلوک کی راہ پر چلتا ہے اس کی قسم کی خطرات سے واسطہ پڑتا ہے۔ اگر تم اپنے سور کا پتہ نہیں ہے تو سخت معذور ہے، کیونکہ تو ابھی مرد راہ نہیں ہوا۔ اے جوان مرد، جب تم اس راستے میں قدم رکھو گے تو راستے ہزاروں سوروں اور ہزاروں بتوں کو دیکھ لو گے۔ اپنے سور قتل کرو اور عشق کے صحرا میں اپنے اندر کے بت کو جلا ڈالو، ورنہ پھر تمہیں بھی شیخ سنان کی طرح ذلیل رسوا ہونا پڑے گا۔ قصے کو تھا یہ کہ شیخ سنان نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تو سارے ملک روم میں خوشی منائی گئی۔